अला सय्यिदिल मुरसलीन फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली। मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हसूल सवाब के लिए अल्लाह रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा अर्जि'ल बसर कर्रतैन यंक़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुन्या बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस्सईर। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न वहिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़यज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर। इन्नल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। वअसिर्रू क़ौलकुम औ इजहरू बिहि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अला यअलमु मन ख़लक़ वहुवल लतीफ़ुल ख़बीर। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फ़म्शू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। अअमिनतुम मन फ़िस समाइ अन यख़सिफ़ बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिय तमूर अम अमिनतुम मन फ़िस समाइ अन युरसिल अलैकुम हासिबा फ़सतअलमून कैफ़ नज़ीर। वलक़द कज़्ज़ब अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर। अवलम यरौ इला त्तैरि फ़ौक़हुम साफ़्फ़ातिन वयक़बिद्न मा युमसिकुहुन्न इल्ला अर्रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। अम्मन हाज़ल्लज़ी हुव जुन्दुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर्रहमान इनिल काफ़िरून इल्ला फ़ी गुरूर। अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुक़ुकुम इन अमसक रिज़्क़ह बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर। अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्या
أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آئیے ناشرے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے ناشری پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے ناز شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بلا لو پھر مجھے ایسا
مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم کو نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دل سرور مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پیش بیرو صبر فاطمہ حیدر مدینے میں پیش بیرو صبر فاطمہ حیدر مدینے میں خدایا واسطہ دیتا میرے غوث اعظم کا خدایا واسطہ دیتا میرے غوث اعظم کا دکھا دے سبز گنبد کے حسین منظر مدینے میں دکھا دے دکھا دے حسین منظر مدینے میں مدینہ میرا سینہ ہو میرا سینہ مدینہ ہو مدینہ دل کے اندر ہو دل مزتر مدینے میں بلا لو پھر مجھے صاحب بہروں بر مدینے میں مدینہ اس لیے آتا جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں
میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے ایسا ہے بہرو مدینے میں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبي صلی اللہ علیہ وسلم واستغفر ربہ فقد طلب الخیر مکانہ۔ فرمایا جس نے قرآن پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، فقد طلب الخیر مکانہ، اس نے خیر کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ و افضالہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو آج ظفروال میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں ہمیں دیکھ یا سن رہے ہیں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اجتماع میں شامل رہیے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں ثواب بھی اتنا بڑھ جاتا ہے۔ علم دین سیکھنے کی نیت سے اجتماع میں شرکت کریں، اور جو شرکائے اجتماع ہیں تو یہ علم دین کی تعظیم کی نیت سے جتنی دیر ہو سکے دو زانو بیٹھیں۔ یوں بھی نیت کی جا سکتی جو سیکھوں گا دوسروں تک پہنچاؤں گا، عمل بھی کروں گا، اور اجتماع کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھ کے ملاقات بھی کروں گا، مصافحہ کروں گا، سلام کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے، اس کا نام ہے عیون الحکایات۔ جلد 2 صفحہ 223 پر ایک بڑی ایمان افروز حکایت ہے، بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سنیے گا۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک عاشق رسول تھا، اسے حج پہ جانے کا بڑا شوق تھا۔ وہ عاشق رسول اور حج و زیارت مدینہ کا شوق نہ ہو
یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. تو عاشق رسول تھا, اسے حج پہ جانے کا بڑا شوق تھا. 3 سال تک مسلسل وہ حج کے لیے دعائیں کرتا رہا, گڑ گڑا کر رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا رہا, لیکن دل کی حسرت پوری نہ ہوئی. 4تھا سال آ گیا, حج کا موسم تھا, دل میں حرمین شریفین پہنچنے اور کعبہ شریف کی زیارت کا شوق پروان چڑھا. اس نے تڑپ تڑپ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائیں کی. اب اللہ کی بارگاہ میں تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگ رہا ہے. حج کے قافلے تیار ہو رہے ہیں, جیسے ان دنوں ہمارے ملک پاکستان میں حج کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے. تو یوں سمجھے کہ حج کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. تب یہ محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ وہ عاشق رسول جو تھا بڑی دعائیں مانگتا تھا, اب رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے. کیا ہوا سنیے مدنی چینل کے ناظرین بھی. ایک رات جب سویا تو سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی. یہ ظاہری آنکھ لگی تو دل کی آنکھ کھل گئی. بگڑی بنانے والے آقا, نبیوں کے سلطان, رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عاشق کے دل کی حسرت کو پورا فرمانے کے لیے خواب میں تشریف لے آئے. زیارت نصیب ہو گئی. مزید سنے آگے کیا ہوا. رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عاشق سے فرمایا تو تم اس سال حج کے لیے چلے جانا. اللہ اکبر. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے حج کی اجازت کی خوشخبری سنتے ہی اس عاشق رسول کی آنکھ کھل گئی. بارگاہ نبوت سے حج کی اجازت مل چکی تھی. اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا. سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری آواز اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی. وہ بہت خوش تھا, لیکن اچانک یاد آیا کہ حج کی اجازت تو مل گئی, مگر میرے پاس تو اتنے اسباب ہی نہیں ہیں. اب اتنے پیسے نہیں ہیں, اتنے اسباب ہی نہیں ہیں کہ حج پر جا سکوں. یہ خیال آنے کی دیر تھی. پھر غمگین ہو گیا, میرے پلے تو زاری کوئی نہیں, میں حج پہ کیسے جاؤں گا. دوسری رات پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے. پھر ارشاد فرمایا تم اس سال حج کے لیے چلے جانا. وہ عاشق رسول اپنی بے سر و سامانی کا ذکر نہ کر سکا. اب تیسری رات پھر کرم ہوا. اللہ کے رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا تم اس سال حج کے لیے چلے جانا. اس بار بھی یہ اپنی پریشانی بیان نہ کر پایا. محدث ابن جوزی لکھتے ہیں پھر چوتھی رات پھر کرم ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے تو اس نے عرض کر ہی دیا کہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے پاس تو زیادہ راہ بھی نہیں ہے, میں کیسے حج کے لیے جا سکتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں, تمہارے پاس زیادہ راہ ہے. زیادہ راہ مطلب راستے کا, سفر کا سامان, اسباب, کھانے پینے, سواری کے خرچے اور دیگر اخراجات, اس کو زیادہ راہ کہا جاتا ہے. تو یہ اس نے عرض کیا کہ میرے پاس زیادہ راہ ہی نہیں ہے. فرمایا تمہارے پاس زیادہ راہ ہے.
تم اپنے مکان کی فلاں جگہ کھودو، وہاں تمہارے دادا کی ذرا موجود ہوگی۔ اتنا فرما کر نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ صبح کو عاشق رسول کی آنکھ کھلی، بہت خوش تھا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ سے کھودنا شروع کیا۔ واقعی وہاں ایک قیمتی زرہ موجود تھی۔ اس نے وہ زرہ فروخت کی، یعنی سیل کی، اور حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا حج کے لیے مال و اسباب کی نہیں، سوچ اور تڑپ کی ضرورت ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں شوق حج بڑھائیں، حج کے فضائل پڑھیں۔ انشاءاللہ الکریم دل میں شوق حج پیدا ہوگا۔ کاش ہم اپنا یہ معمول بنائیں کہ رات کو کسی وقت تنہائی میں بیٹھ جائیں، کبھی کعبہ شریف کا تصور باندھیں، کبھی مینا شریف کا تصور باندھیں، تصور میں کبھی میدان عرفات میں پہنچیں، کبھی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائیں، کبھی تصور میں صفا مروہ کو یاد کریں، پھر اپنی محرومی کو تصور میں لا کر اللہ کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ یا اللہ مجھے حج کی سعادت عطا فرما، اے اللہ مجھے بھی طواف کعبہ کرنے والوں میں شامل کر دے۔ تصور میں جمائیں صفا مروہ کی سعی، اے اللہ مجھے صفا مروہ کی سعی کرنے والوں میں شامل کر دے۔ تصور میں لائیں میدان عرفات، وقوف عرفہ، دعائے عرفات، اللہ کی بارگاہ میں رو کر عرض کریں مالک مجھے بھی میدان عرفات میں پہنچا دے، مجھے بھی عرفات کی دعا میں شامل کر دے۔ ونا کو یاد کرے، مزدلفہ کو یاد کرے، پھر اسی طرح تصور میں مدینۃ المنورہ کو یاد کرے۔ کہ کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ میں بھی سنہری جالیوں کے روبرو صلاۃ و سلام عرض کروں گا، کبھی وہ بھی دن آئے گا یہ گنبد خضرا آنکھوں کے سامنے ہوگا، میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا حال دل پیش کروں گا۔ کبھی وہ بھی دن آئے گا کہ میں بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ حاضری دوں گا۔ تو کبھی یوں تصور باندھے کہ پہلے حاضری ہو مدینہ پاک تو یہاں سے حج کا احرام باندھ کے چلیں، حج قران کی نیت کر کے چلیں، عمرہ اور حج اکٹھے ہوتا اس احرام میں۔ کبھی یوں تصور باندھے کہ پہلے حج کریں گے، حسن حج کر لیا، پھر یہ پڑھتے ہوئے کہ اب پھر آپ مدینے کی طرف جانے کا تصور باندھے، تو یوں حج کا شوق دل میں پیدا ہو۔ حج کا شوق دل میں بڑھائیں، اس کے فضائل پڑھیں، اس کے سفر کے واقعات کو پڑھیں۔ امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی بہت بہت خوبصورت کتابیں ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات۔ اس میں جو واقعات بیان کیے ہیں نا، ایک درد دل رکھنے والے مسلمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں ان کے واقعات کو پڑھتے ہوئے۔ عشاق کے واقعات، مکہ پاک کی باتیں ہیں، مدینہ پاک کی باتیں ہیں، حج کی باتیں ہیں، حاضری مدینہ کی باتیں ہیں، پھر حج کے مسائل اور فضائل اور سوال جواب کی صورت میں بہت پیارے انداز میں جو حج کا طریقہ سکھایا گیا ہے، رفیق الحرمین۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور کتاب ہے رفیق المعتمرین، یہ خالص یہ عمرے کے لیے، رفیق الحرمین حج و عمرہ دونوں کے لیے۔ تو دل میں شوق حج بڑھانے کے لیے یہ اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ حج کا شوق پیدا ہوگا۔ اور چونکہ ان دنوں میں حج کی رجسٹریشن ہو رہی ہے، کچھ لوگ آخری دنوں میں جب شوق پیدا ہوتا ہے، جب حاجیوں کو جاتا دیکھتے ہیں یا حج کی روانگی کی شہر میں محلے میں کوئی محفلیں ہو رہی ہوتی ہیں، پچھلے سال کا بھی مجھے تجربہ ہے، کچھ روانگی مدینہ کی محفلیں، حج کی روانگی کی محفلوں میں کچھ بیان کا موقع ملتا تھا، تو بعض جگہ پر جب حج کی اہمیت، فرضیت، فضائل، اجر پر بات کرتے تھے، کچھ لوگوں کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، اور ان دنوں میں پھر لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن چونکہ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے، گورنمنٹ
اور پرائیویٹ پیکیجز بھی، اس کا ایک شیڈیول بن چکا ہے. ابھی رجسٹریشن ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر فارم فل ہونا شروع ہو جائیں گے کچھ ہی دنوں میں. پھر اس کی انسٹالمنٹس ہوتی ہیں، پھر اس کی بکنگز ہو جاتی ہیں، پھر کچھ حج سے کئی مہینے پہلے جو ہے وہ سسٹم کلوز کر دیے جاتے ہیں. اب جو ہے وہ روٹین میں یہ ہونے جا رہا ہے. تو یوں آخری دنوں میں جب شوق پیدا ہوتا ہے تو پھر اسباب ذریعے بن نہیں پاتے. تو ابھی شوق پیدا ہو، حج کی فرضیت اور اہمیت پتہ چلے، ابھی رجسٹریشن کروائیں، فارم کھلیں کچھ دنوں میں تو فارم جمع کروائیں. اور اللہ پاک جل شانہ قرآن پاک میں